अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव वीडियो डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं वजीहा साजिद। सारी नजरें इस वक्त कराची की जानिब लगी हुई हैं, जहां पर ऑपरेशन तो जारी है और अब इंतखाबात भी होने वाले हैं। सियासी दर्जा हरारत इस वक्त काफी उरूज पर है। देखना यह है कि इन इंतखाबात में जीत किस जमात की होती है। इस पर बात करते हैं और राय जानते हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और उनसे कुछ अहम खबरें भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी कराची ऑपरेशन के हवाले से। गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी आपने कई अहम बातें की, तो इसी हवाले से या इससे मुतल्लिक आपकी कुछ अहम लोगों से बात हुई? जी, मेरी बिल्कुल बात हुई और मेरी उन शख्सियात से बात हुई जो बराह रास्त इस ऑपरेशन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिनकी नजरें हैं। असल में होता ही है ना कि बस ये मैंने कहा ना कि अल्लाह के नाम पे मुल्क बना हुआ है, वरना इस मुल्क में ऐसे ऐसे लोग भी पैदा हुए हैं जिन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी इस मुल्क को बर्बाद करने की। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी शख्सियात मौजूद हैं इस मुल्क में, और वो सिर्फ फौज के नहीं है लोग, वो सिविलियंस भी हैं। वो उसमें डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, उसमें एक से एक प्रोफेसर, उसमें उलमा कराम, लेकिन वो उनकी वजह से उनकी जो हुब्बुल वतनी है और मुल्क से मोहब्बत है, उसकी वजह से ये मुल्क अपनी जगह है। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ऐसे लोग मौजूद हैं इस कहतुर रजाल में भी। जी। और कराची ऑपरेशन के हवाले से मेरी बात हुई बहुत, लेकिन मैं अपनी बात बाद में करूंगा। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे ISI के साबिक सरबराह जनरल हमीद गुल साहब मौजूद हैं। जनरल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जनरल साहब, मैं जरा कराची और ये मुल्क की सियासत में बाद में बात करूंगा। मुझे आप ये बताएं कि अफगानिस्तान के आर्मी चीफ आते हैं पाकिस्तान। बहुत बड़ी बात है कि उनके आर्मी चीफ पाकिस्तान आ रहे हैं और वो काकुल के अंदर मिलिट्री परेड में उनको मेहमान खुसूसी बनाया गया है। बहुत ये जबरदस्त बात है। और इसी दौरान वहां पे जलालाबाद में धमाके होते हैं और धमाकों में जनाब वहां पे 35 सिविलियंस को मार दिया जाता है। कश्मीर के अंदर जो है वो तकरीबन शटडाउन, उसके बाद जब से पाकिस्तानी परचम वहां पे लहराया गया, गिरफ्तारियां शुरू। और ये कराची, ये काबुल, कराची, कश्मीर कोई नेक्सस है? ये क्या है, कैसे? जी, ये पहले तो नेक्सस रहा है ना कि बीच में इस पे मरकजी किरदार जो है भारत है, और भारत को सरपरस्ती और पुष्टपनाही हासिल रही है अमेरिका की। और आप देख रहे हैं कि उनका झुकाव किस तरीके से खुल्लम खुल्ला भारत के हक में हो गया। और इसी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर उनको मौका मिल गया बैठने का। उन्होंने 17 इंटेलिजेंस यूनिट्स डिप्लॉय किए अपने, और बेशुमार उन्होंने वहां पे अपने काउंसलेट बना दिए जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। परवेज मुशर्रफ साहब ने उसने कहा था कि हम पाकिस्तान दुश्मन हुकूमत वहां नहीं बनने देंगे, लेकिन वो फिर बिल्कुल ही उनका ये क्लेम जो है वो गलत साबित हुआ और उसकी वजह से हम मसाइल का शिकार हो गए। कश्मीर का मामला भी गया और जो भी वहां पे जहाज चल रहा था उसको कारगिल ऑपरेशन ने उसका गला घोंट दिया। तो ये सारी चीजें, और कराची में तो उनका नेटवर्क इंडिया का उन्होंने देखा था कि कराची है हमारा हब है, इकोनॉमिक हब है। और 1982 में एक पेपर लिखा गया था, वो CIA जो ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है, दोबारा डायल करके जनरल साहब को मेरे ख्याल से लेते हैं। जनरल साहब जरा मैं कॉल बैक आपको दोबारा कर रहा हूँ, आवाज में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, ये जो जनरल साहब बात कर रहे थे, ये कॉल जरा दोबारा मिलाइएगा जनरल साहब को, आवाज क्लियर नहीं आ रही। जनरल साहब से मैं जो बात करने जा रहा था वो मैं ये करने जा रहा था कि एक काबुल, कश्मीर और कराची नेक्सस रहा है हमेशा। और जनरल साहब से दोबारा बात होगी तो मैं उनसे पूछूंगा, जब सोवियत फौजों की वहां शिकस्त हो रही थी तो खाद की एक्टिविटीज कराची में पूरा बोरी बाजार उड़ा दिया था। अगर कितने लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं, पूरा बोरी बाजार कराची का उसको बम से उड़ा दिया था। उसमें मैं उस वक्त मेरे ख्याल से फाइनल ईयर में था मेडिकल के, तो हमारे जिना हॉस्पिटल कराची में ही डेड बॉडीज और इमरजेंसी और इतनी बड़ी तबाही शायद ही कभी कराची में आई हो। उसके बाद फिर ये बल्दिया टाउन वगैरह तो बात करके उस वक्त तक वो बहुत बड़ी बर्बादी थी। जनरल साहब मौजूद हैं फोन पे या नहीं है?
جی آڈیو سے مجھے بتائیے کہ جنرل صاحب اگر فون پہ آئیں تو مجھے فون بتائیے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک نیکسس بنا ہوا ہے اور یہ بات بڑی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آرمی چیف ان کے جیسے پہلے بتایا وہ کاکول وہاں پہ دھماکوں میں تردید کرتے ہیں طالبان کہ ہم نہیں ہیں. افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد ان کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہیں اور پھر اس کے بعد افغانستان کے صدر اشرف غنی کہہ رہے ہیں کہ طالبان نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ دولت اسلامیہ کون؟ جو آپ کے ہاں سے جن کے خلاف آپریشن ہوا تھا اور جو یہاں سے بھاگے اور کہیں درمیان میں سرحدوں پہ ادھر ادھر موجود ہیں کسی جگہ پہ پاک افغان سرحد پہ آس پاس, اور ان کا ترجمان جو ہے جو دولت اسلامیہ میں چلے گئے کون, وہ دھماکوں کی ذمہ داری اس وقت لے رہے ہیں. اور ان کو کون پیٹرنائز کرتے رہا ہے, کون سا ملک, کس ملک کو اس وقت تکلیف ہو رہی ہوگی شدید کہ افغانستان کا آرمی چیف پاکستان ہے, کون سے ملک کو جو ہے تکلیف ہو رہی ہوگی اس وقت کہ کشمیر کے اندر موومنٹ کھڑی ہو گئی. اور جی بات کرتے ہیں حمید گل صاحب سے, انہوں نے ہمیں جی جنرل صاحب. جی ڈاکٹر صاحب بات جی جنرل صاحب آواز آ رہی میری؟ آپ کی آواز تو آ رہی ہے, پتہ نہیں آپ کے کیا ناقص وہ ہے سسٹم. جی میرا خاص اچھا آواز نہیں آ رہی. یہ جو تصویر ہے نا, یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے جاری کی, جو تصویر ابھی آ رہی تھی یہ تصویر انہوں نے جاری کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو کہ جس نے سوسائڈ بومنگ کی ہے آج, یہ کابل بینک کے سامنے جلال آباد کے اندر. تو یہ میں ابھی جنرل صاحب سے ان کی دوبارہ ذرا رائے لوں گا, لیکن میں آپ کو 2-3 باتیں ان دا مین ٹائم خبریں بتا دوں, یہ کراچی کے حوالے سے اور سندھ کے حوالے سے 2-3 باتیں. پہلی بات تو یہ کہ میری بات ہوئی 2 دن تک جو میں نے بات کی نا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور یہ اکنامک ٹیررزم, 2 دن سے نہیں, میں تو وہ یہ میری اس کے بعد بات ہوئی کچھ ذمہ دار لوگوں سے جو اس آپریشن کو براہ راست دیکھ رہے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ بھاگے گا کوئی نہیں, پکڑے جائیں گے سارے جہاں بھی ہوں گے. یہ منی لانڈرنگ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آپ اگر یہاں سے نکل کے کہیں بھی چلے گئے اور آپ نے پیسہ آپ کا ثابت ہو گیا منی لانڈرنگ, تو آپ پکڑے جائیں گے. تو اس لیے ٹارگٹ کلرز تو اور یہ جو بھتہ مافیا اور یہ جو لوکل چوریاں چکاریاں اور یہ سارے قتل وتل ہو رہے تھے, ان کو تو پکڑ لیا. اور جو بھاگ رہے ہیں نا وہ جہاں ہوں گے وہ منی لانڈرنگ اور یہ سارا پیسہ ویسا وہ وہاں پکڑے جائیں گے. تو مجھے کچھ لوگوں سے کچھ انتہائی عام لوگوں سے میری بات ہوئی اور میرا بڑا کنسرن تھا یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ اس طرح سے اسٹیج وائز ہو رہا ہے, اور کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بچ کے نکل جائے گا, اور بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی, بڑی بات ہوئی, تو میں بہت حد تک اس پہ مطمئن ہو گیا ہوں. ایک دوسری بات یہ, ابھی عمران خان کراچی پہنچ گئے تو 9 بجے عمران خان صاحب کی ملاقات ہوگی نبیل گبول سے. میری اطلاع ہے کہ نبیل گبول صاحب غالباً ابھی عمران خان سندھ میں بڑی انٹرسٹنگ ابھی تک خبر آئی نہیں ہے, شاید آ جانی چاہیے میرا خیال ہے, یا میں شاید کوئی پہلے دے رہا ہوں. ایک عمران خان کی میٹنگ نبیل گبول سے ہوگی, لیکن نبیل گبول شامل نہیں ہوں گے عمران خان کے ساتھ, پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہونے جا رہے وہ غالباً. میری اطلاع ملاقات ہوگی لیکن وہ شامل نہیں ہوں گے. اب وہ شمولیت کا اعلان کر دیں آخر منٹ پہ, تو میں اس کے لیے معذرت ہوں. میری اطلاع انالیسس یہ کہ وہ نبیل گبول شامل نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ تھرڈ پولیٹیکل فورس بڑی سٹرونگ ڈیولپ بن رہی ہے. آپ نے نوٹ کیا نا نبیل گبول اور ذوالفقار مرزا ایک دوسرے کے بارے میں سخت بیانات نہیں دے رہے. ہمارے چینل پہ علی ممتاز صاحب کا انٹرویو چلا پورا, تو اس میں کوئی سخت بات نہیں ہوئی. بالکل ہمیں کوئی صاحب کو کوئی ملا رہا ہے نہیں ملا رہے ہیں, ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں جاننا چاہوں گی کہ اب دونوں جماعتوں میں پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی میں اتحاد نہیں ہو رہا, تو کیا اب تینوں جماعتیں یعنی کہ ایم پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی میں یہ انتخابی جنگ ہونے جا رہی ہے, اور اس میں جیت کس جماعت کی ہوگی؟ میں بتاتا ہوں. بات یہ ہوئی ہے کہ ایک تو یہ کون ہے اس میں تھرڈ یہ جو اتحاد بننے جا رہا ہے, اس میں امین فہیم صاحب شامل ہوں گے. جی ابھی تک مخدوم امین فہیم. یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے, یہ جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ہے, وہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز ہے, یعنی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز ہے جو پارلیمنٹ میں موجود ہے, جس کے سربراہ امین فہیم ہے. دوسری پیپلز پارٹی کے بارے میں جس کو زرداری صاحب ایڈ کرتے ہیں, اس کے بارے میں کورٹ میں یہ جب یہ ہو گیا تھا نا کہ 2 عہدے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں, تو اس کو این جی او قرار دے دیا تھا زرداری صاحب کی طرف سے. این جی او قرار دے دیا گیا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی اصل میں ایک این جی او ہے. این جی او بڑا شور ہوا تھا, لیکن اس کے بعد وہ معاملہ کیونکہ 2 عہدے رکھے ہوئے تھے اس وقت, وہ 2 عہدوں کی کیس میں.
تو امین فہیم صاحب جو ہیں وہ جا سکتے ہیں کسی بھی وقت پیپلز پارٹی چھوڑ کے اس اتحاد میں جا سکتے ہیں. نبیل گبول صاحب بھی وہاں ہو سکتے ہیں, ذوالفقار مرزا وہاں ہو سکتے ہیں, فنکشنل وہاں ہو سکتی ہے, اور پیپلز پارٹی کے اور بہت سے اندرون سندھ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے وزراء بھی ہو سکتے ہیں کچھ سندھ کے, اور سابق وزراء بھی ہو سکتے ہیں. تو ایک تھرڈ فورتھ اپنی مشرف صاحب بھی اس میں ہیں, اس میں ایم کیو ایم بھی ہو سکتی ہے کچھ عرصے کے بعد. تو ایک تھرڈ فورتھ جنم لے رہی ہے جو کہ سندھ کے اندر, اور اس میں ذوالفقار کھوسا, یہ غوث علی شاہ میں نام ریپیٹ کر دوں, وہ موومنٹ اپنی جگہ ہے. تو اس لیے نبیل گبول اگر ابھی عمران سے ملیں گے تو اگر ملیں گے ابھی, اگر جو ملنا چاہیے, میرا خیال ہے ڈنر تو ساتھ ہی کرنا تھا ان کو, تو وہ میرا خیال ہے شامل نہیں ہوں گے, وہ تھرڈ فورتھ کی طرف ہی جائیں گے, جو تیسری پاور ایک وہاں پہ جنم لے رہی ہے. دوسری بات کہ 26 جنرل صاحب جب آئے فون پہ تو مجھے بتا دیجیے گا, 26 تاریخ کو پیپلز پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ لیاری میں جلسہ کریں گے. بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جلسہ ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جلسہ نہ ہو. اس کی وجہ یہ کہ 27 تاریخ کو جو اثاثہ جات کیس تھے وہ نیب نے کھول دیے ہیں. جو اثاثہ جات کیس تھے نا, ایک جو میرے خیال سے 3 کیس, شاید ایگزیکٹلی 3 کیس داخل دفتر ہو گئے تھے, 2 چل رہے تھے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب سے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں, نیب سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ 20 اپریل کو جتنے مقدمات این آر او کے ختم ہو گئے تھے یا داخل دفتر یعنی ان کو پھینک دیا گیا تھا, یا وہ کسی پروسیس میں ڈیلے کر دیے گئے تھے, ان کی سب کی ڈیٹیل آپ لے آئیں 20 اپریل کو. 26 کو پیپلز پارٹی کا جلسہ ہے. 27 تاریخ کو زرداری صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں, احتساب عدالت میں ذاتی حیثیت میں پیش ہوں, یعنی وکیل کو نہ بھیجیں, ذاتی حیثیت میں پیش ہوں. تو یہ جلسہ ہو بھی سکتا ہے 26 کو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب اس میں نہ آئیں, کیونکہ ایک انسرٹینٹی سی ہے. اور میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, مختلف لوگ نام لے رہے ہیں مختلف لوگوں کے. تو یہ الحمدللہ وہ جو میں اکنامک ٹیررزم والی بات چلا رہا تھا نا, وہ ای میل سب اپنی جگہ رکھیں, بالکل وہ بھیجتے رہیں جس کو وہ بالکل محفوظ ہاتھوں میں پکڑ میں آئیں گے. بالکل ڈاکٹر صاحب ابھی مجھے ایک بریک لینی ہے, اور بریک سے واپس آنے کے بعد حمید گل صاحب سے بات کریں گے. انور مجید صاحب کا بہت جگہ نام آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ 250-300 ای میل آئی ہیں انور مجید صاحب کے بارے میں. تو انور مجید صاحب جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا مطلب ہے کہ اپنے معاشی دہشت گردی کے حوالے سے مزید بھی بات کریں گے. یہ نہ ہو کہ رات کی فلائٹ پکڑے وہ بھی بھاگ جائیں, لیکن وہ بہرحال بھاگیں گے, ابھی تو ان کے معاملات چل رہے ہیں. اس حوالے سے مزید بھی ڈسکس کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور کراچی آپریشن کے حوالے سے, اور مزید آپ نے یہ بات کی کہ منی لانڈرنگ میں سب پر ہاتھ ڈالا جائے گا, کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. جی, منی لانڈرنگ میں بھی ہاتھ ڈالا جائے گا, اور یہ ابھی مطلب ہے کہ ہر چیز چل رہی ہے. میں مطمئن ہوں, مطلب میری اتنی ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہوئی, اور میں شکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اس ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آنیسٹ ہیں اور بالکل سیدھے لائن پہ وہ ٹائم لائن رکھ کے کام سارا چلا رہے ہیں. اچھا, حمید گل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, لیکن میں اس سے پہلے چاہوں گا کہ دنیا اخبار جو ایک بڑا موقر اخبار ہے, اس میں آج ایک بیک پیج پہ خبر شائع ہوئی ہے, اور وہ خبر میں چاہوں گا کہ اسکرین پہ اگر وہ آ سکے تو میں وہ خبر دکھاؤں کہ ایک کشتی جو ہے وہ جاتے ہوئے پکڑی گئی ہے. یہ جو خبر میں 3-4 دن پہلے کہہ رہا تھا, اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روانگی اس کا ایک ماما ہے, اور وہ کشتی جو ہے وہ اس میں 5 کروڑ ڈالر, یہ لکھا ہے نا, 5 کروڑ ڈالر اس کشتی میں تھے. وہ کراچی سے جاتے ہوئے پکڑی گئی ہے, اور یہ پیسہ اس شخصیت کے لیے جا رہا تھا. یہ دنیا اخبار ہے, میں دنیا کو کوٹ کر رہا ہوں, میں اخبار کو کوٹ کر رہا ہوں. یہ پیسہ اس شخصیت کے لیے جا رہا تھا منی لانڈرنگ کا, جو شخصیت ایان علی کے منی لانڈرنگ کیسز میں ملوث ہے. یہ دنیا اخبار کو میں نے کوٹ کیا, یہ میری خبر نہیں ہے, لیکن یہ خبر جو ہے دنیا اخبار کے بیک پیج پہ چھپی ہوئی ہے. اسی شخصیت کے لیے پیسہ جا رہا تھا جو ایان علی ماڈل جو پکڑی گئی ہے, یہ دنیا اخبار نے خبر دی ہے. بہرحال جنرل صاحب السلام علیکم دوبارہ. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جنرل صاحب مجھے ذرا تھوڑا سا بتائیے گا, یہ میں بات کر رہا تھا کہ کابل, کشمیر اور کراچی کنیکشن کیا ہے؟ سارا ریجن جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اچھا. اور تو کابل جو ہے وہ لینڈ لاکڈ ہے, ظاہر ہے پاکستان کے ذریعے سے اس کے راستے جاتے ہیں. کراچی کا مسئلہ جو ہے بڑھ گیا ہے, وہاں پہ ابھی ایک محاذ آرائی کی کیفیت ہے,
اور کشمیر کے اندر تو تحریک ایک اکثر اس نے جنم لے لیا ہے اور بالکل انڈیجنس تحریک ہے. اب وہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو باہر سے حمایت حاصل ہے یا کہیں سے پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے. البتہ وہ کوشش ضرور کریں گے کہ اس کو بھی مر دیں گے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی سے, لیکن یہ بات غلط ہے سراسر. میں سمجھتا ہوں کہ مسرت عالم جو ہے وہ اب علی گیلانی بہت بوڑھے ہو گئے ہیں اور میری نظر میں مسرت عالم جو رہا ہوئے ہیں اور انہوں نے جس طریقے سے تحریک کو اٹھایا ہے اور ان کے ساتھ شفیق شاہ اور یاسین ملک اور دیگر جو لیڈر ہیں اور میر وائز عمر فاروق کھل کے سامنے آ گئے ابھی. جنرل صاحب اس کا کشمیر کا لنک جو دھماکے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیسے بنا رہے ہیں آپ؟ اور ان کے آرمی چیف یہاں پہ ہم نے مطلب بہت اچھی زبردست ہوا کہ وہ کاکول میں آئے, ساتھ ہی وہ بلاسٹ شروع ہو گئے وہاں اور کراچی. یہ کیا لنک ہے؟ جی یہ جو کابل کا ہوا ہے یہاں ان کا آنا بہت خوش آئندہ ہے. میں نے آج مختلف چینل سے کہتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ داعش کا کام ہے جو دھماکے ہوئے تھے. ابھی داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور اشرف غنی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ طالبان نے نہیں کیا اور طالبان کے لوگوں نے بھی ان کے جو ربیع اللہ مجاہد نے بھی کہہ دیا کہ ہم اس قسم کی حرکت نہیں کرتے. لیکن ایک تو خبر آپ کی نظر سے شاید گزری ہو وہ یہ تھی کہ وہ جو 31,000 وہاں پہ افغانستان میں ہزارہ شیعہ زابل پروونس سے جو آج سے 2.5-3 مہینے پہلے پکڑے گئے تھے انہیں قتل کر کے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو غائب کر دیا گیا تھا. جی ہاں. ان میں سے پہلے ایک کا سر قلم کیا گیا تھا اور کل ان کے 5 آدمیوں کے مزید سر قلم کر دیے گئے. جی ہزارہ وہ میں نے بھی طالبان نے کہا تھا یہ کہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. پھر ایک آدمی ملا رؤف اس کا نام تھا ہیلمٹ میں, اس کو انہوں نے اپنا نمائندہ ابو بکر بغدادی نے مقرر کیا تھا. جیسے ہمارے ہاں وہ سعید صاحب ہیں ان کو بھی مقرر کیا ہے پاکستان کے اندر. وہ تو پکڑا نہیں گیا لیکن اس کو طالبان نے گھراؤ کر لیا تھا اور پھر اس کے بعد اس پہ ڈرون اٹیک ہوا ہے اور وہ مارا گیا. میرا یہ خیال ہے کہ وہ ڈرون اٹیک بھی طالبان کی نشاندہی بھی کیا گیا تھا کیونکہ طالبان اس کی داعش کی فلسفی کو ہرگز قبول نہیں کرتے اور میں ان کو جانتا ہوں, میں بہت عرصہ رہا ہوں کہ وہ اس کو نہیں ہے. لیکن اگر پاکستان, میں نے شاید آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر طالبان کمزور ہوئے افغانستان میں یعنی وہ مجاہدین جو اپنی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں ان کو کسی طریقے سے کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر داعش آئے گی اور وہ داعش آج آ گئی. اب 2 اور واقعات ہوئے جو کہ بلدک پروونس کے اندر ہوئے. ایک میں 20 آدمی مارے گئے سویلین تھے, ایک میں 13 آدمی مارے گئے تھے وہ بھی سویلین تھے. آ رہی ہے اور اس کو تکلیف ہے کیونکہ انہوں نے خراسان کو, یہ علاقہ سارا خراسان کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری تحریک طالبان پاکستان بھی دباؤ میں ہے وہاں افغانستان کی طرف سے بھی ہماری طرف سے بھی اور انہوں نے اپنی وفاداریاں جو ہیں وہ منسلک کر لی ہیں داعش کے ساتھ. انہوں نے احسان اللہ حسین نے باقاعدہ اعلان کیا تھا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب ہمارا کامن اینیمی ایک ہو گیا ہے جو پہلے کہ نہیں تھا. بھارت نے ان کو کھڑا کیا تھا, امریکہ کی سرپرستی انڈائریکٹ حاصل تھی اور اسرائیلی جو کر رہے لیکن بازی تو الٹ گئی ان کے اوپر. اب تو وہاں پہ جو ان کے لیے لازم ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کے چلیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے. آج شکر ہے کہ اشرف غنی صاحب نے اپنی کابینہ بھی مکمل کر دی ہے, 25 ممبر کابینہ. اشرف غنی صاحب نے بھی کہا کہ طالبان نے نہیں کیا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اشرف غنی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ISIS نے کی ہے. تو ISIS کے پیچھے کون ہے اس وقت افغانستان کے اندر جو ISIS ایکٹیو ہے؟ جی افغانستان کے اندر تو وہی ہے نا, اس کے شاخسانے ہیں. کیونکہ اگر یہ طالبان کو کمزور کیا جائے گا اور طالبان کو وہ جو امریکہ موجود یہاں رہے گا تو پھر اتنے ہی زیادہ امکانات ہوں گے ISI کے افغانستان میں آنے کے. اصل حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ISIS یعنی داعش جو ہے وہ قبول نہیں کرتی نیشنل جیوگرافیکل باؤنڈریز کو, جبکہ ہم بھی ایک نیشن اسٹیٹ ہیں, افغانستان بھی ایک نیشن اسٹیٹ ہے, ہمارے پڑوس میں بھی انڈیا بھی ایک نیشن اسٹیٹ ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ داعش تو سبھی کے لیے خطرہ ہے
یعنی ایک ماڈرن ایک نئی جو سوچ جنم لے رہی ہے، اور یہ سوچ کہاں سے؟ یہ امریکہ خود اس نے پیدا کی کہ باؤنڈریز جو ہیں وہ مقدس نہیں ہیں، اور آپ نے وہ جو رالف پیٹر کا مضمون بھی دیکھا ہوگا بلیک بارڈر، کہ مقدس باؤنڈری نہیں ہے، سیکروسینٹ نہیں ہے، اسے حصے بکھرے کر دیے. تو چنانچہ داعش اور رالف پیٹر میں کہیں نہ کہیں کوئی آپس میں تعلق نظر آتا ہے مجھے. اور داعش کے بارے میں تو یہ کسی کو گمان نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے النصرہ فرنٹ جب بنایا سعودی عربیہ نے، اسی میں سے داعش برآمد ہوئی. اور سب سے پہلے ان کا جو تھا ابو مصعب زرقاوی تھا، پھر اس کے بعد جب وہ مارا گیا ایک امریکن حملے میں، اس کے بعد ابو عمر بنا، اور اب اس کے ابو بکر 2006 سے اس کی نمائندگی کر رہے ہیں. ابھی ابو بکر جو ہیں یہ ان کا اصل نام تو عبد ابراہیم بدری الصمدی ہے، لیکن یہ انہوں نے ابو بکر اپنا نام رکھا اور اپنے آپ کو ہاشمی کہلانا. کوئی کراچی سے لنک ہے ان ایونٹس کا؟ یہ کراچی میں تو، کراچی تو ہب ہے نا، کہ انڈیا نے جو کچھ کھیل کھیلا ہے کراچی میں گزشتہ تقریباً 3 دہائیوں سے، جب سے وہ مشرف زیدی کا واقعہ ہوا تھا 1984 سے، اور پھر وہ سوراب گوٹ میں، پھر یہ مختلف رنگ بدلتی رہی اور عجیب و غریب صورتحال، حتیٰ کہ کئی آپریشن ہوئے لیکن آپریشن ناکام ہو گئے. ابھی ایک آج پھر آپریشن جاری ہے. اور کراچی کے لیے تو انہوں نے جو نقشہ بنایا تھا وہ 1982 میں بنایا تھا، اس کے ڈاکومنٹ میں نے دیکھا ہوا ہے. وہ CIA نے استنبول میں اس وقت وہ RCD کہتے ہیں غالباً اس کو، تو RCD کہتے تھے اس کو. اس میں انہوں نے یہ مضمون لکھا تھا، ایک پیپر لکھا تھا جس کی سیکرٹ کاپی میری نظر سے گزری ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کراچی میں پاکستان کی 10% آبادی ہے. اب میرا خیال ہے 10% سے بھی زیادہ ہے، 2.2 ملین کے قریب، 22 ملین کے قریب آبادی ہے کراچی کی، یعنی 2 کروڑ 20 لاکھ. تو اگر 2 کروڑ 20 لاکھ آبادی ہماری کتنے پرپورشن بنتی ہے؟ تقریباً 11-12% بنتی ہے. اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ 62% ویلتھ کراچی کی، یعنی دولت جو ہے پاکستان کی، وہ کراچی میں ہے. تو اگر کراچی کو ہم قبضے میں رکھیں تو پھر ہم پاکستان کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں. یہ آپ نے ڈاکومنٹ خود دیکھی آپ نے؟ جی میں نے دیکھی ہوئی ہے، میں نے یہ ڈاکومنٹ دیکھی ہوئی ہے ان کی. تو وہ یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے کراچی پہ ہمیشہ، اور دیکھیں نا، اگر آپ دیکھیں، آپ سے میں نے پہلے بھی اس موضوع پہ بہت عرصہ پہلے بات کی تھی، لوگ بھول جاتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا جو کہ بہت امپورٹنس حاصل کر چکا ہوا ہے روس کے لیے، چائنا کے لیے، خود خطے کے لوگوں کے لیے، ترکی کے لیے اور دیگر ممالک کے لیے، ایران کے لیے، تو وہاں پہ جو 78% آئل کے فیوچر کے جو ریزرو ہیں وہاں پہ موجود ہیں. تو سارے کی نظر ہے ظاہر اس کے اوپر سستا آئل نکل آئے گا. گیس بھی بہت ہے، ترکمانستان گیس کی بھی بات ہو رہی ہے. پھر آپ کی بجلی بھی جو ہے وہ سرپلس پڑی ہوئی ہے. چنانچہ وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ جو اب سینٹرل ایشیا کے لیے جو بندرگاہیں اویلیبل ہیں، جس کو اینٹری پورٹس ہم کہتے ہیں، وہ اگر شمال سے چلے تو استنبول ہے، اور اس کے بعد آپ کی بندر عباس ہے، اور اس کے بعد آپ کا کراچی ہے. تو استنبول، بندر عباس اور کراچی تینوں بہت اہمیت کے حامل ہیں. اور اس میں آپ نقشے پہ جا کے دیکھیں کہ یہ جو یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اسٹریٹجک نوعیت کا ہے، کہ جو بابل بندر میں سے 4 ملین بیرل تیل کی روزانہ گزر کے جاتی ہیں، اور 60% ٹریڈ جو ہے یورپ کے ساتھ ہوتی ہے اس علاقے کی، وہ سوئز کینال سے گزر کے جاتی ہے. اگر بابل بندر کے اوپر کسی کا قبضہ ہو، سکوترا آئلینڈ کے اوپر ہو، تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ، اور وہ عدم نہیں جنرل صاحب یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں جو آپریشن ہے یہ پاکستان، یہ بیٹل فار پاکستان ہے، میں یہ بار بار کہتا رہا ہوں. آپ ایگری کریں گے اس بات سے؟ میں تو جی بالکل سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سروائیول کی بیٹل ہے. اور اگر یہ الیکشن جو وہاں ہو رہا ہے اور آپریشن جو ہو رہا ہے، تو بلکہ اس کے الیکشن کو بھی بہت اہمیت دیتا ہوں. اچھا. کہ ابھی بھی اتنے الزامات لگنے کے باوجود اگر MQM وہاں جیت جاتی ہے تو پھر MQM حق میں جانب ہوگی کہ ہم کراچی شہر کی نمائندگی کرتے ہیں. اور کیونکہ آپ کے پاس جمہوری نظام ہے
پھر اگر آپ نے معاملہ درست کرنا ہے تو پھر جمہوری نظام کے ذریعے تو ہو نہیں سکے گا، پھر کوئی اور ہی بات کرنی پڑے گی جو خطرناک ہوگی ہمارے لیے۔ لیکن کراچی آپریشن کے راستے میں زرداری صاحب حائل ہیں، زرداری صاحب حکومت وہاں کر رہے ہیں، اور زرداری صاحب ایم کیو ایم کے ساتھ بڑے کلوز لنکیجز ہیں ان کے، اور وہ آپریشن کو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ملٹری کورٹس نہ بنانے دیں، کیونکہ ملٹری کورٹس انہوں نے بنائے تو پھر نواز شریف صاحب آپ اور میں دونوں جیل میں ہوں گے۔ تو یہ کیوں انہوں نے کہا تھا، ان کے دل میں سے یہ بات نکل آئی تھی، تو چنانچہ آج زرداری صاحب وہاں جا رہے ہیں، اور آج بڑا واقعہ ہوا ہے، ایک یہ بھی واقعہ ہوا کہ زرداری صاحب کا کیس نیب نے دوبارہ کھول دیا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب ان کا بھی گھیراؤ ہو رہا ہے، اور اگر نواز شریف صاحب ان کو سپورٹ کر رہے تھے زرداری صاحب کو اپنی سیاسی وجوہات کی بنیاد کے اوپر، یا جس کا یہ نام لیتے ہیں میثاق جمہوریت، میثاق جمہوریت نے ہمارا تختہ کر دیا ہے، جب سے یہ 2008 سے جمہوری سسٹم واپس آیا ہے، میثاق جمہوریت کے ہم فرینڈلی اپوزیشن بن کے کام کریں گے اور ہم دونوں مل کے چلیں گے، تو انہوں نے تو قوم کے خزانے میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب ایک ایسی کنفیڈریشن بن گئی جس نے پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، اور پاکستان کو جو کچھ خراب کرنے میں، خرابیاں پیدا کرنے میں، فوج کو کا امیج خراب کرنے میں، آج الحمدللہ یہ جو اشرف غنی صاحب نے بھجوا دیا اپنے آرمی چیف کو یہاں پہ، 75 سالہ بوڑھے ہیں وہ، بڑے تجربہ کار، بہترین تقریر انہوں نے کی، میں وہ ساری ان کی تقریر سنی اور مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ایک عرصے کے بعد 6 کیڈٹ پاس آؤٹ ہو رہے ہیں افغانستان کے۔ میں جب آئی ایس آئی میں تھا اور روس نکل رہا تھا، ایک بہت بڑا ہم نے طویل سارے فیڈرل سیکرٹری کے ساتھ مل کے ایک پیپر بنایا تھا کہ یہ ہماری مستقبل میں پالیسی ہونی چاہیے، ہمیں افغانستان کے لیے اکیڈمی میں ایک ونگ کھول دینا چاہیے۔ جنرل صاحب میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، یہ ایم کیو ایم بمقابلہ تحریک انصاف بمقابلہ جماعت اسلامی، یہ کیا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ یہ سیاسی کھیل ہے، اور میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی تو آپ کو پتا ہے کہ آپ میئر ستار افغانی سے لے کے پھر نعمت اللہ خان تک انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، ان کے بڑے لوگ وہاں موجود ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے، کیونکہ یہ سیٹیں، یہ علاقے، یہ ووٹرز ان سے چنے گئے تھے، اور انہوں نے بھاگ دوڑ بھی بہت کی ہے، وہ دلیر بھی ہیں، جبکہ ابھی تک وہ دلیری ابھی تک پی ٹی آئی کے اندر نہیں آ سکی کہ وہ ان کے علاقوں میں گھس کے جا کے اپنے جھنڈے اور ڈور ٹو ڈور کیمپین کر سکیں، وہ یہ ابھی تک نہیں کر سکے۔ اور جماعت اسلامی کو بھی اگر وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں نا پوری کراچی میں سے، اگر وہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کمپرومائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ بیٹھتا ہے تو پھر کراچی کی سیاست سے جماعت جو ہے ہمیشہ کے لیے آؤٹ ہو جائے گی، ان کو یہ خطرات ہے۔ اب یہ سیاسی فکر ہوتی ہے، سیاسی سوچ ہوتی ہے۔ نہیں لیکن اس میں تو ووٹ، اس میں دیکھیں نا وہ ووٹ کٹیں گے نا، اس میں تو ووٹ کٹیں گے اور ایم کیو ایم فائدہ تو پھر ایم کیو ایم کو ہوگا۔ جی میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہونا تو ایسا نہیں چاہیے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم ہے اس دفعہ کہ ایم کیو ایم کو، اگر آپ کی سارے کلیم درست ہیں کہ وہاں پہ دھاندلی ہوتی رہی ہے اور خوف کی فضا میں یہ ہوا ہے، تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ لاجیکلی اس دفعہ ایم کیو ایم کو نہیں جیتنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ایم کیو ایم جیت جاتی ہے تو پھر الطاف حسین اور دنیا کے سامنے سب چیزیں بتائی جا سکتی ہے، اس کے بعد راستہ سیدھا کرنا بہت مشکل ہوگا، اس لیے ان کو کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ شفاف الیکشن ہونے چاہیے، اگر شفاف خوف نہ ہو، میرا خیال ہے کہ عمران خان کا پچھلی دفعہ بھی بہت ووٹ بینک تھا وہاں پہ، اور اس کو وہ حصہ نہیں ملا جو کراچی میں مل سکتا تھا، اور میں تو وہ اس حد تک کہتا تھا کہ آپ کراچی کی جو دھاندلی ہے وہ کہیں زیادہ بڑی دھاندلی ہے نسبتاً اس کے کہ یہاں پہ جو دھاندلی ہوئی ہے۔ بہرحال اب وہ ایک الیکشن وہ اس کا کمیشن بھی بیٹھ گیا ہے، 45 دن انہوں نے دینا ہے، اس میں سے میرا خیال ہے 35 دن باقی رہ گئے ہیں، تو وہ بھی اس نے بھی فیصلہ کرنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن سارے کا سارا قلم عدم قرار دے دیا جائے، اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں، تو یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ ابھی تک لیٹ کر رہی ہے کچھ نہ کچھ لیکن اس الیکشن کمیشن میں سے نکلے گا اسمبلی ڈیزالو ہو۔ جنرل صاحب بہت شکریہ، میں انشاءاللہ آئندہ آپ سے رابطے میں رہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا اب جنرل صاحب نے یہ بات کی کہ کچھ نہ کچھ تو اس میں سے نکلے گا، اسمبلیاں ڈیزالو بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا یہ الیکشن کمیشن انتہائی قابل احترام ہے، میں ان کے دائیں بائیں لوگ بیٹھا دیکھ رہا تھا، یہ تو وہی 2013 والے لوگ ہیں، یہ ابھی تک غائب کیوں نہیں ہوئے؟ یعنی ایک سیکرٹری صاحب غالباً نئے میں دیکھا ہوں، باقی تو
آس پاس جو سندھ کے لوگ ہیں وہ تو عجیب و غریب تو وہی لوگ ہیں. اگر یہ الیکشن ہو رہا ہے کراچی میں پرامن فیئر تو رینجرز کو کریڈٹ اس کا جاتا ہے, اور جو بھی اس کا رزلٹ ہوگا وہ سب کو مان لینا چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ خبر بس یہ ہے کہ اور امپورٹنٹ وزراء کے نیب کے کیسز کھلنے والے ہیں عنقریب, اور یہ منی لانڈرنگ پورے دنیا کے اندر, میں دوبارہ دنیا میں جہاں پر بھی بیٹھے ہیں منی لانڈر کر کے ضرور ان پر ہاتھ ڈالا جائے گا. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے, اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے جانا 10 بج کے انشاءاللہ تعالی 10:05 پہ دوبارہ میری گزارش ہوگی. ساری تو سیاست, پھر میں وہی ہمیشہ کہتا ہوں سیاست چلتی رہتی ہے, وہ ایک ایسی چیز ہے جو سیاست سے بالکل ہٹ کے ہے. آج اس کا انشاءاللہ 10 بجے ہیڈ لائن کے فوراً بعد اس کا تیسرا حصہ ہے آج, اور وہ چونکہ امام مہدی کے اوپر ہے تو اس کو سنیں سمجھیں سب, ذرا دیکھیں, اس میں سے اپنا فیڈ بیک بتائیں مجھے. ٹویٹر بھی ہے اس کا فیس بک بھی ہے, ہم بھی سب بتا چکے ہیں, اور پروگرام کے دوران بھی چلتا رہے گا. تو 10:05 پہ دوبارہ حاضر ہوں گے. اور اپنے فیڈ بیک سے تو ضرور آگاہ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, ناظرین آپ کا بھی شکریہ. مجھے اجازت دیجیے اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کوئی میسج دینا چاہیں؟ اپنا دوستوں رشتہ داروں کے دونوں کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.